बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, अमूमन पीर से जुमेरात जब ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, मैं आपका मेज़बान होता हूं। मौज़ूआत आपके जाने पहचाने, ऐसे जो हमारे किरदार को बेहतर बनाएं, हमें पाकीज़गी अता करें, हमें इस तरह का रिज़ॉल्व, इस तरह की आगही अता फ़रमाएँ कि हम दुनिया भी संवारें और दीन भी। और इसका नतीजा नाज़रीन ला मुहाला ये निकलता है कि एक तो हमारे प्रोग्राम इल्म, आगही और तरबियत के गिर्द घूमें, और फिर ऐसी शख्सियात के गिर्द घूमें कि इस्लाम ने जिनको मॉडल के तौर पर पेश किया कि अगर दीन और दुनिया में कामयाब होना है तो ये हस्ती हैं। इन दिनों याम फ़ातिमिया हैं, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। विसाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक रिवायत के मुताबिक और भी रिवायात हैं, तो हम मौका गनीमत समझते हैं और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे कई प्रोग्राम करते हैं जो आप देख चुके हैं। आज एक और पहलू से गुफ्तगू है कि सूरह कौसर और मकाम व मंज़िलत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा, लेकिन इसका इम्तियाज़ ये कि जब ये सूरा खाना काबा पे लटकाई गई तो उससे पहले अदब के जितने शह पारे थे वो उतार दिए गए कि इससे बेहतर सूरा, इससे बेहतर कलाम, इससे पाकीज़ा कलाम कायनात में नहीं हो सकता। यकीनन सूरह कौसर का ताल्लुक़ जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है, तो इस अज़ीम वाक़े ने यह बता दिया कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सानी भी कायनात में कोई नहीं हो सकता। इसी पहलू से गुफ्तगू करेंगे। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन हैं, बहुत ही दिल नशी ख़तीब हैं, और जब मारिफ़ दीनी बयान करते हैं तो अब नस्र में शायरी करते हैं, बात दिलों में उतरती चली जाती है। तो जनाब बहुत किबला शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और आलिम दीन हमारे साथ हैं, जनाब मौलाना मोहम्मद इदरीस साहिदी साहब किबला, बहुत गहराई से मारिफ़ दीनी को जानते हैं और उसी इस्तनाद के साथ और मुस्तनद तरीके से बयान करते हैं। दोनों उलमा का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, हमने इस माह और पिछले माह कई प्रोग्राम पेश किए, लेकिन हम जब भी हज़रत ज़हरा पे प्रोग्राम करते हैं तो एक नई ताज़गी महसूस होती है। जैसे कुरान पाक जब पढ़ते हैं, हालांकि 5 मरतबा तो हम दिन में नमाज में पढ़ते ही हैं, उसके अलावा भी पढ़ते हैं, तो कुरान पाक हमेशा हवा का एक ताज़ा झोंका महसूस होता है, तबीयत बशाश हो जाती है, एक रूहानी कैफ तारी हो जाता है। यही बात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर पर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है। आपने कल भी प्रोग्राम किया, क्या खूबसूरत गुफ्तगू की, और आज भी, लेकिन अभी हमने ज़िक्र शुरू किया तो लगता है ऐसी है कि फिर एक ईमान की गहराइयाँ हमें अता हो गई। सूरह कौसर के हवाले से, सूरह कौसर की शान नज़ूल, इसका पस मंज़र और इसका ताल्लुक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। यकीनन जब बारगाह रिसालत से हम देखते हैं एक शजरा तैयबा की असल कौन है, तो वो हमें सैयदा कायनात नज़र आती है। इसलिए कि जब मुनाफिकीन ये कहने लगे कि हज़रत कासिम या हज़रत इब्राहीम जब हुज़ूर के फ़र्जंद का दुनिया से यके बाद दीगरे विसाल हो जाता है, तो वो कहते हैं आप तो अब तर हो गए हैं, बेनामो निशान हो गए हैं, आपके आगे नस्ल ही नहीं चलेगी। तो अब उसमें हिकमत इलाहिया जो उलमा ने बयान की है कि अगर बेटे ज़िंदा रहते और वो मनसब नबूवत पर फायज़ ना होते तो फिर हम ये कैसे कह पाते कि ये नबी सारे नबियों से अफजल हैं, क्योंकि पिछले अंबिया में औलाद थी और फिर वो नबूवत पे भी फायज़ हुई। अब यहाँ से चूँकि मनसब इमामत ने शुरू होना था, इसलिए आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फ़र्जंदों को उठा लिया अल्लाह पाक ने उम्र के उस हिस्से में कि जिसको हम बचपना कहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम के बारे में तो ये आता है कि हुज़ूर की आगोश में मौला हुसैन भी खेल रहे हैं और हज़रत इब्राहीम भी खेल रहे हैं, तो जिब्रील अमीन आए और कहा कि रब फरमा रहे हैं दोनों में से बैक वक्त एक ही खेल सकता है आपकी गोद में, दूसरे को रब वापस बुलाना चाहता है। तो कहा मेरे इब्राहीम को बुला लीजिए, मेरे हुसैन को बचा लीजिए, क्योंकि इससे मेरी बेटी सैयदा ज़हरा पाक का दिल दुखेगा। और बाप अपना दिल तो दुखी कर सकता है, बेटी का दिल कभी, और बेटी सैयदा कायनात जैसी हो फिर कैसे मुमकिन है।
تو وہاں بھی ہمیں سیدہ کائنات سے حضور کی محبت نظر آتی جب حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور مولا حسین کو بچایا جا رہا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اب آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے بیٹے تو دنیا سے اٹھ گئے ہیں، تو رب العالمین نے اس وقت اس چھوٹی سی سورہ کو نازل فرمایا اور قرآن حکیم نے چیلنج بھی کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس سورہ کی مثل کوئی لے آؤ. نہ اس سورہ کی مثل کوئی ہے اور نہ سیدہ کی مثل کوئی کائنات کے اندر ہے. دونوں ہی فضیلت کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں نہ سیدہ کے کردار کی مثل، نہ ذات کی مثل، نہ صفات کی مثل کوئی ہو سکتا ہے. اسی طرح اس سورہ کی مثل بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جن کا تذکرہ ہے وہ سیدہ کائنات جیسی عظیم الشان ہستی ہیں. میرے آقا کو اللہ پاک نے تسلی دی، معنی بے شمار. کسی نے حوض کوثر تک محدود کیا، کسی نے کہا نہیں خیر کثیر ہے، کسی نے کہا نہیں اولاد کی کثرت ہے. لیکن امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد خالصتاً سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کو اللہ پاک نے جن کے ذریعے جاری فرمایا وہ سیدہ کائنات ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کی اولاد اس کے بیٹے سے آگے جاری ہوتی ہے، لیکن میں محمد کی اولاد سیدہ کائنات سے جاری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انا اعطینا کل کوثر فرما کر یہ پیغام دے دیا. آتا یوتی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو عطا کر دیا وہ واپس نہیں لیں گے. حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیا سو عطا کر دیا ہے، اب وہ آپ ہی کے. اور یہ تو ایسی ہستی ہیں سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کی تشریف آوری اور جن کی عطا کیے جانے کے اوپر پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ فصل لربک وانحر. حبیب اتنی بڑی نعمت ہم نے سیدہ کائنات کی صورت میں آپ کو عطا کر دی ہے، اب آپ شکرانے کے نفل ادا کیجئے، آپ رائے خدا میں قربانی کیجئے، صدقہ کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں. اگر یہاں فرض نماز مراد لی جائے اور یہاں فرض قربانی مراد لی جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، جس طرح بعض مفسرین لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ آیات یہ 3 آیات مختصر بتا رہی ہیں کہ یہاں حضور کو کی جانے والی عطا کی جانے والی، کیا حضور اس سے قبل فرض نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا حضور قربانی نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو حضور کا جو ہے وہ خاصہ ہے کہ آپ شارع شریعت بھی ہیں اور آپ سے بڑھ کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کون ادا کرنے والا ہے؟ تو آقا تو وہ مسلسل اور تسلسل سے ادا کر رہے تھے، امت کے لیے نمونہ تھے. اور حضور کو تو کہا ہی گیا ہے کہ اسوۃ حسنہ ہے. پھر حضور کو یہ تاکید کی جائے کہ جناب آپ نماز پڑھیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. یہاں اس نماز سے مراد ہے سجدہ شکر ادا کریں. اور وانحر سے مراد وہ قربانی جو ہے وہ ابراہیمی قربانی نہیں ہے، یہاں محمدی قربانی مراد ہے کہ آپ صدقہ کریں، اپنی جو ہے وہ قربانی صدقہ کیجئے اپنی سیدہ کائنات کی عطا کیے جانے کی خوشی میں. اور آگے وہی جواب دیا انا شانئک ھو الابتر. حبیب ہم گواہی دیتے ہیں بے نام و نشان آپ کے دشمن ہوں گے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس قبیلے نے اس وقت کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ ابتر ہوں گے، آج اس قبیلے کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں ہے. سیدہ زہرا کی اولاد پاک دنیا کے ہر حصے میں موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب، اتنے خوبصورت بیان اور اتنے خوبصورت پروگرام کی ابتدا کے بعد یقیناً ایک ماحول بن جاتا ہے. شان نزول اس کی اتنی اہم ہے کہ یہ سورہ کوثر مختصر سے سورہ ہے 3 آیات پر کہ اس کی شان نزول ہی سب کچھ بیان کر دیتی ہے. اور اگر وہ ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر آگے کچھ زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے بہت صحیح نقطہ اٹھایا کہ بعض اوقات شان نزول سے ہٹ کر یا بالکل جن چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا وہ باتیں بیان کر دی جاتی ہیں. تو آیت کی پہلی آیت اور تیسری آیت خود سب کچھ بتا رہی ہے شان نزول کے حوالے سے. فرمائیے. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں، قبلہ کی خدمت میں اور معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور معطر ہو گئی فضا ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور خاص لب و لہجہ جو یقیناً یہ بھی عطا فاطمی ہے قبلہ علوی کو. تو اس معطر فضا میں اور کیوں نہ ہو، جیسے آپ نے بھی کہا جب بھی ہم ذکر فاطمہ کرتے ہیں، جب بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ایک تازگی، ایک تراوت، جتنا بھی یعنی عرصہ گزرے اس میں ایک تازگی ہے قرآن کی آیتوں کی طرح.
اور یقیناً ایسے ہے امام صادق علیہ السلام تفسیر سورہ قدر میں فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کی تعویلات اور تفسیرات میں سے ایک یہ ہے کہ عظمت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا بھی لیلۃ القدر کی مانند لوگوں سے پوشیدہ ہے، اس قدر عظیم اور صاحب عظمت ہے، لہٰذا آپ جس کونے سے جس زاویے سے دیکھیں گے یہ ختم نہ ہونے والی فضیلت آپ کو نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ کوثر کی طرف۔ جیسے آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ مفسرین علماء مختلف رائے رکھتے ہوں، لیکن جب آپ پہلی آیت کو سامنے رکھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیے، اور آخری آیت میں کیا ہے ان شانئک ھو الابتر، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے اور کون ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کے علم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں کہ کہیں جی لوگ آپ کو علم سمجھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، یعنی ان دونوں کی تقابل ہے، لوگ آپ کو غریب اور نادار سمجھتے ہیں حالانکہ آپ بہت امیر ہیں، یعنی دو چیزوں کی تقابل ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا لوگ آپ کو ابتر سمجھتے ہیں، لاولد سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ابتر اور خیر کثیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، یعنی جہاں ابتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے لاولد ہونا، اس کے مقابلے میں خیر کثیر ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نسل طیبہ سے جو قیامت تک خاتم المرسلین کے نسل مبارک چلے گی، وہ مصداق کامل کوثر ہے۔ اور جیسے کہ کہا بھی گیا علماء مختلف معنی لیتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے یا خیر کثیر سے مراد کوثر ہے، تو علامہ فخر رازی اسی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ تمام یہ مصادیق من باب تمثیل ہے، حقیقت کوثر نہیں، اور حقیقت کوثر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جب ہم اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور 3 آیات ہیں، بہت ٹھہر ٹھہر کے بھی خضوع و خشوع سے پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن معانی کا سمندر ہے جو ہمارے اذہان میں اور ہمارے قلوب میں اور ہماری روح میں بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے یہ کہا، بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ان کی منزلت بیان کرنے کے بہت پہلو ہیں، بہت پہلو ہیں۔ خود حضور نے جب فرما دیا میرا ٹکڑا ہے، حضور نے فرما دیا کہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، آپ کے راضی ہونے میں اللہ راضی ہے، لیکن سورہ کوثر آپ کی جو منزلت ہے، آپ کی جو مدت ہے، اس کا عروج ہے اور جامع ہے، یعنی اس میں تقریباً سب چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ کوثر خیر کثیر آپ کو کہتی ہے۔ دیکھیے ان ممکن تھا کہ سیدہ کائنات حضور کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں تو معتبر ہیں، وہ تو روز اول سے ہیں، ان کو اللہ پاک نے اپنے یوں کہہ لیجئے کہ تطہیر میں اس کو ڈھانپا ہوا ہے، لیکن جب عطا کی جائیں اور پھر لوگ دنیا میں 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، یا مان لیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں یا درمیانے ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین نے جہاں جہاں بھی اپنے محبوب کو عطا کی جانے والی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے نا، اس میں کا کی ضمیر یہ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ کا کی ضمیر، اور یہ ایک دفعہ نہیں، سورہ کوثر میں بہت دفعہ آئی۔ وقفے کے بعد یہ ضرور آپ سے سنیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ کوثر کے حوالے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مدحت و ثنا ہو رہی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مدحت، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کی منزلت بہت سے پہلوؤں سے بیان ہو سکتی ہے، کیونکہ خود ختم مرتبت نے خود بیان کر کے بھی اور پھر عمل کر کے بھی بہت مختلف طریقوں سے امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حیثیت اسلام میں، دین میں مرکزی ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی، مودت نہیں ہوگی، ان کی سیرت کو اپنایا نہیں جائے گا، تو مسلمان کبھی بھی اپنی مراد کو نہیں پا سکیں گے۔ مولانا حیدر علوی صاحب
مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، سورہ کوثر کے حوالے سے آپ ایک بات بیان فرما رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ کو آپ کر کے مخاطب کیا کہ آپ کے لیے، آپ کی خاطر، آپ سورہ کوثر میں یہ کا لفظ یعنی آپ بہت دفعہ استعمال ہوا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا عروج بتا رہا ہے، لیکن کچھ ظاہر ہے آپ تو عالمانہ انداز میں بتائیں گے کچھ پہلو اس کے۔ دیکھیے، میں یہاں پر موجود ہوں، اور اگر آپ فرمائیں کہ جی آپ بیرا سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے ایف اے فلاں جگہ سے، بی اے فلاں جگہ سے، ماسٹر فلاں جگہ سے کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی جان یہ بات مجھے تو پتہ ہے، قبلہ اگر بتانی ہے تو انہیں بتائیے جو آگاہ نہیں ہے۔ واہ واہ۔ لیکن پروردگار عالم کا انداز تخاطب دیکھیے کہ حضور رحمۃ اللہ للعالمین ہے، انسانوں کو نہیں بتایا جا رہا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو، خطاب جن سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم سے، انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اس لیے کہ رب نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے سامنے یہ حضور کی عظمتیں رکھی جائیں اور لوگ تین قسم کے پیدا ہو جائیں، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے، اور تیسرے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء متذبذبین بین ذلک، جو منافقین کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی خاص تھیں جو حضور کی عظمت پر دلالت کرتی تھی، اللہ نے ان کو خاص نبی پاک سے مخاطب ہو کر بیان کی ہیں کہ حبیب آئیں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سب ہم نے عطا کیا ہے۔ اب جہاں شجرے غیر محفوظ ہو چکے تھے، وہاں شجرہ طیبہ کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے انا آتیناک الکوثر بیان کیا گیا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے شجرے کو انبیاء کے شجرے سے جوڑا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو حضور کا شجرہ ہے، اس کی طہارت حضور خود بیان کر رہے ہیں، اور قرآن نے مابعد آنے والے شجرہ اہل بیت کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تو آپ کو ایسی ہستی عطا فرمائی ہے جن سے آپ کو کثرت اولاد ملے گی، جن کے ذریعے آپ کا نام صبح قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ قیامت رکی رہے گی جب تک کہ آخری فرزند آپ کے کائنات کے اندر منصب امامت پر تشریف نہیں لاتے۔ اس حد تک اللہ پاک نے گارنٹی عطا فرمائی ہے اس کوثر کے اندر۔ کوثر کے مفہوم کو دیکھیں تو اتنی کثرت پر دلالت کرتا ہے یہ الفاظ کہ ادھر سے آس بن وائل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر ہو گئے، ادھر سے رب فرما رہا ہے نہیں کوثر عطا کی ہے۔ گویا پروردگار عالم اس لمحے اس قبیل کے انسان کو اور اس بدترین انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، میرے محبوب کے دل کو دکھی کر رہے ہو، ان کے فرزند دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو گویا پروردگار ارض و سما یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے محبوب کا کوئی دل دکھی کرے۔ اب اس دکھی دل کو تسکین کس نام سے دی جا رہی ہے؟ آج بھی بچیوں کے نام جب کوثر رکھے جاتے ہیں تو اسی لیے رکھے جاتے ہیں، حوض کوثر کی نسبت سے نہیں بچی کا نام رکھا جاتا، کوثر سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے رکھا جاتا ہے کہ اس نام کی طہارت اور عصمت میسر آئے اور انہیں بھی حیائے سیدہ زہرا نصیب ہو جائے۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق کا دل جب انتہائی دکھی کیا ان منافقین نے، تو پروردگار عالم نے حضور کے دل کو ان تین آیات سے تسکین عطا فرمائی۔ میرے آقا کو یقیناً سجدوں میں ہمیشہ سکون ملتا تھا، حضور جب راہ خدا میں قربانی کرتے تھے آقا کا دل خوش ہوتا تھا، اور فرمایا ہے کہ اس دن جب 10 ذی الحجہ ہو تو سوائے نہر کے اور قربانی کے اللہ کو کوئی عمل مومن کا پسند نہیں ہے، بڑا عمل ہے، لیکن یہاں اس دن کے ساتھ یہ عمل بھی مخصوص نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا حبیب وہ جو آپ کو اعمال پسند ہے نا، سجدے والا اور قربانی والا، آج اسے کیجئے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کو سیدہ کائنات جو عطا فرما۔ تو میرے آقا کے دل کی تسکین کا باعث سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اگر کوئی آقا کو خوش کرنا چاہتا ہے، حضور نبی کریم کی تسکین کا باعث بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحے جہاں ایک طرف تسبیح فاطمی پڑھتا ہے اپنی اصلاح اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے، قرب الہی کے لیے، وہاں سیرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی جڑ جائے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے، اس سے حضور کے دل کو تسکین ملتی ہے اور آقا کریم خوش ہوتے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب قبلہ، یہ تو بات طے ہے، مفسرین نے بھی لکھا، آیات کا خود سیاق و سباق بتا رہا ہے، شان نزول بتا رہی ہے کہ
کوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، لیکن اگر اس کے ذیل میں مصادیق میں خیر کثیر بھی آئے تو وہ خیر کثیر بھی حضرت زہرا ہی کے ذریعے ہے نا، یعنی آپ اس سورہ کے مصادیق میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو الگ نہیں کر سکتے، جتنے بھی مصادیق آئیں گے وہ آپ ہی کے حوالے سے آئیں گے، خاص طور پر خیر کثیر۔ بالکل ایسے ہی، یعنی منافق اور کفار نے یہ کہا کہ آپ لا ولد اور ابتر ہیں، رب ذوالجلال نے کہا اے محمد تیرے پاس خیر کثیر ہے، اور کیا تقابل، اور یہی تو معجزہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ مٹ گئے اور نسل محمدی قیامت تک باقی ہے، یہ ایک معجزہ۔ اور خود سورہ کوثر کے حوالے سے جو سیاق اور سباق کے حوالے سے آپ نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی بہترین انداز میں گفتگو کی، ایک اور پہلو موجود ہے۔ خود اگر دیکھا جائے تقریباً 10 الفاظ پر مشتمل یہ سورہ ہے، البتہ ہاں اگر عربی ادب کے مطابق ضمائر کو الگ کریں ممکن ہے زیادہ بن جائے، لیکن عامیانہ نظر اگر ہم ڈالیں تو 10 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن ان 10 الفاظ میں 8 لفظ ایسے ہیں جو کسی صورت میں نہیں۔ جی میں نے دیکھا ہے، یعنی کچھ کتابوں میں یہ حوالہ یعنی قرآن پاک میں وہ الفاظ اس سورہ کے علاوہ کہیں موجود نہیں۔ ایک اعطیناک یا اعطیناک کا لفظ، ابھی آپ سرچ کریں، ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ تو بڑا آسان ہے، اپلیکیشن ہے، ہاں جی، سافٹ ویئر کے ذریعے سرچ بہت اعطیناک کا لفظ کہیں پہ بھی موجود، ممکن ہے عطا کا لفظ ہو لیکن اس صیغے میں کہ انا اعطیناک کا کہیں پہ موجود نہیں۔ کوثر کا لفظ کسی صورت میں کسی آیت میں موجود نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، فصلی کا لفظ بھی کہیں موجود نہیں۔ فصلی یعنی نبی سے مخاطب ہو کہ یہ فعل امر، صلی کا لفظ بھی کہیں پہ موجود نہیں۔ فصلی لربک وانحر، وانحر کا امر بھی کہیں کسی صورت میں موجود نہیں۔ ان شانئک هو الابتر، شانئک کا لفظ اور ابتر کا لفظ بھی کسی صورت میں موجود نہیں۔ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ منفرد ہیں، یونیک ہیں، اور وہ اسی طرح اسی شان کی جو ہے وہ سورہ بھی اتری ہے۔ بالکل اسی شان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صورت بھی منفرد رہے جیسے ذات فاطمی سلام اللہ علیہ منفرد ہے، لہٰذا اس نگاہ سے بھی ہم اس صورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور خود ابتدائی لفظ کی طرف میں جاتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ انا کا لفظ جو ہے، انا کا لفظ وہ لفظ ہے جو عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور جہاں جہاں رب العالمین اپنے شان کبریائی کے مطابق کوئی فعل انجام دے تو انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے انا ارسلناک، انا انزلناہ، انا اسی طریقے سے، یعنی رب العالمین یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ ایک عظیم عطا ہے نبی مکرم اسلام کے لیے۔ اور ایک اور علامت جو اس کی انفرادیت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت کم مواقع ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کی طرف اشارہ فرمائے اور اس کے بعد کوئی حکم دے۔ ایک جیسے نعمت کیا ہے، سورہ کے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب نصر و فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ عظیم ہے، یعنی فتح، نصرت، سارے لوگ گروہ کے شکل میں دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اس نعمت کے بدلے میں آپ یہ کیجئے کہ حمد و تسبیح ہے الہی بجا لائے، ہو بہو یہی اس آیت میں کہ جیسے ہی فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کی عظمت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ کوثر اور خیر کثیر، پھر جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، دشمن نے آپ کو ابتر کہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ آپ کی اولاد خیر کثیر ہوگی۔ اب اس کا عملی نمونے کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو میں سوچ رہا تھا کہ رہتی دنیا تک جہاں کوثر کا لفظ، خیر کثیر کا لفظ یہ امر ہو گیا، جو آپ کی اولاد سے ائمہ طاہرین آئے، ائمہ اثنا عشر، 12 امام، ہر امام اپنے دور کی سب سے خیر کثیر شخصیت تھی۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر علیہم السلام، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آگے بڑھتے جائیے امام علی رضا
अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर जो आखिरी आने वाला है उसके बारे में तो हर जगह है कि वो फातिमा का बेटा होगा। तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि अगर वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में है कि फ़लाँ शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ी खैर था, या कोई इमाम जाफ़र सादिक के ज़माने में है तो कह सके कि फ़लाँ शख्स इमाम जाफ़र सादिक से ज़्यादा खैर था। तो गोया तारीख़ में ये जो कौसर और खैर कसीर है मुजस्सम हो के आपकी औलाद की सूरत में सामने आती है। देखिए, करबला की सरज़मीन पर एक पूरी कोशिश की गई कि औलाद ज़हरा को और जो है वो आले नबी को तहतेक करके सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। ज़ाहिरन उस वक्त जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ात है और हसन मुसन्ना की ज़ात है, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि वही आले ज़हरा कायनात को अच्छा जिन्होंने शहीद किया और जो उनके हैंडलर थे, आज उनके नाम लेवा, उनके कबीले, उनकी नस्लों का कहीं तारुफ मौजूद नहीं है। जी जी। जबकि जिन्हें शहीद कर दिया गया, जिनको शहीद करने के बाद ये सोचा गया कि अब इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा और ये भी दुनिया से नापैद हो जाएंगे, वो आज भी पूरी दुनिया को अपने इल्म से रोशन कर रहे हैं। लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह यहाँ ये फरमाते हैं, कभी गौर कीजिए, आप फरमाते हैं कि इधर वो जो कबीले थे वो नापैद हो गए और आपके अल्फाज ये हैं कि उनकी ज़ुर्रियत भी दुनिया से नापैद हो गई। ऐसा होता है कि वो लोग तो दुनिया में ना रहें लेकिन आगे नस्ल चले, लेकिन आज यजीदी कहलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप फरमाते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को शहीद करने वाले जो चाहते थे कि नस्ल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कट जाए और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ना रहे, तो ये तो नहीं हो सका। अब हुआ क्या? फरमाया फिर देखो कैसे कैसे इल्म के पहाड़ हुए और कैसे कैसे मारिफत के सतून हुए, कैसे कैसे इमाम और पेशवा हुए। एक तरफ इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। जो तफसीर फ़खरुद्दीन राज़ी से इक़्तिबास ये वहीं से यानी तफसीर कबीर के अंदर ये आप फरमाते हैं, एक तरफ यानी दूसरी तरफ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं और उधर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं। तो इधर नफ्स ज़किया, इल्म व मार्फत के बड़े बड़े सतून और अहले बैत नज़र आते हैं। वो ये फरमाना चाह रहे हैं कि जब तुमने एक तरफ मौला हुसैन जैसी हस्ती, हज़रत अली अकबर जैसी हस्ती कि जो बज़ाहिर कुर्ब खुद मुस्तफ़ा में भी थे और शबीह मुस्तफ़ा भी थे, तुमने ख़त्म कर दिया और तुमने ये सोचा कि अब हम अबतर वाला मामला फिर से दोहराने लगे हैं और नस्ल मोहम्मद ख़त्म हो जाएगी। उधर आगे आड़े कौन आ गई? इन्ना आतैना कल कौसर। भाई हमने ऐलान कर दिया, हबीब हमने वादा कर दिया, हम आपकी औलाद को मिटने नहीं देंगे, हम खैर कसीर अता करेंगे और ऐसी औलाद नरीना अता करेंगे कि क़यामत तक के लिए आपका सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और यहाँ उलमा ने ये कहा कि बाकी हुज़ूर के वाज़े फ़रामीन है कि हर एक का नसब उसके बेटे से चलता है, मैं मोहम्मद का नसब मेरी बेटी से चलेगा और बेटी हुज़ूर के शजरा तैयबा की मुहाफ़िज़ा है और बेटी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे की तारत की असल है। और नबी करीम साहिब लौलाक के शजरे को जब आप सलामी पेश करना चाहते हैं, नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात को सलाम पेश करना चाहते हैं और उसकी तहारत को सलाम पेश करना चाहते हैं, तो जो आगे दरवाज़ा आपको नज़र आता है वो सैयदा ज़हरा पाक का है। बेशक बेशक। एक वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह नाज़रीन वापस आते हैं और सीरत हज़रत ज़हरा और मकाम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सूरह कौसर के तनाज़ुर में इस पर गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबरकत दिन है, बाबरकत सुबह है और इसकी बरकत में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है, ये और ज़्यादा दरख्शां हो जाती है जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी हस्ती का ज़िक्र हो रहा हो। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद इदरीस ज़ाहिदी साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिदी साहब क़िबला, हमने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सूरह कौसर के रेफरेंस में बहुत बात की और आपकी मिदहत और आपकी मरकज़ियत को वाज़ेह किया। एक पहलू और मुझे सूरह कौसर के हवाले से जहन में आता है जो हमसे जुड़ता है कि जब आस बिन वाइल, या मैं ये समझता हूँ कि वो तो अल्लाह ताला ने एक नुमाइंदे के तौर पर कुफ्र के बयान किया, वरना बहुत सारे लोग
یہی کہتے تھے جو عاص بن وائل نے کہا کہ یہ ابتر ہیں، اور تو اس میں جو روح تھی وہ یہ تھی کہ، اور خوشی جو تھی کفار کو وہ یہ تھی کہ یہ ابتر ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اولاد ہی مشن کو لے کے آگے بڑھتی ہے تو مشن ختم ہو جائے گا۔ اصل روح یہ تھی۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، حضرت زہرا عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ اب یہ تعلق بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہا ہے کہ حضور کی تعلیمات پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے آگے بڑھیں گی، کیونکہ اصل میں تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ تعلیم رسول اللہ کی اور تبلیغ اور تربیت ختم ہو جائے گی، تو یہ حضرت زہرا کی اس پہلو کو بھی واضح کرتی ہے کہ دین کی تعلیمات اگر ہمیں ملیں گی تو حضرت زہرا سے ملیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ مشہور روایت جو امام معصوم علیہ السلام سے ہے وہ اسی بات کی طرف نشاندہی ہے اور اشارہ ہے کہ جب امام معصوم نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم حجت الہی ہے عباد اللہ پر اور ہماری ماں زہرا حجت خدا ہے ہم ائمہ معصومین علیہم السلام پر۔ یعنی وہ جو نہر، وہ دریائے معرفت جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے قیامت تک بشریت کے لیے باقی ہے، اس کا اصل، اس کا منبع فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی وجہ سے خداوند تبارک و تعالی وجود زہرا مرضیہ کو کوثر اور خیر کثیر سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اور اس آیت میں شاید ایک اور پہلو بھی موجود ہو، یعنی کوثر کہنا، خیر کثیر کہنا، اور شاید ایک روحانی پہلو کہ اگر انسان اپنی اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے اس قلیل عمل کو کثیر بنانا چاہتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلی تعلق، روحانی تعلق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جڑے، تاکہ اس خیر کثیر تک متصل ہو اور اس کا قلیل عمل کثیر بن جائے۔ اور یہی اولیاء اللہ کا طریقہ اور آزمودہ نسخہ ہے کہ جہاں جہاں حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے متوسل ہوتے ہیں اور متمسک ہوتے ہیں تو ان کا قلیل عمل کثیر بن جاتا ہے۔ اور یہ خود خیر کثیر بننے کا مصداق جو آپ نے بھی اشارہ فرمایا، نبی مکرم اسلام نے کسی قول میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے امام آخر الزمان کی طرف کہ فرمایا المہدیو من عطرتی ومن ولد فاطمہ، کہ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میرے اولاد میں سے ہے اور ولد فاطمہ سے ہے، یعنی جہاں تک یہ رہتی دنیا منتظر ہے کہ امام منتظر اور امام مہدی آئیں، یاد رکھیں کہ یہ کہیں اور کسی اور کی ذریت سے نہیں بلکہ یہ ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اور یہ خود مصداق کثیر اور اس آیت اور اس صورت کے معجزہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جی بے شک بے شک۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ایک اور سورہ کوثر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق مجھے نظر آتا ہے کہ قرآن کی سب سے مختصر سورہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی مختصر ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ روایات 18 سال کی ہیں، میکسیمم جو تاریخ نویسہ نے لکھا وہ 24 سال ہے، زیادہ تر نے 18 سال لکھا۔ تو یہ بتا رہی کہ مختصر زندگی ہے، لیکن جیسے سورہ کوثر علم و معرفت کا ایک سمندر ہے، ہر چیز آپ کو اس مختصر سی زندگی میں مل جائے گی۔ دیکھیے کچھ شخصیات ہوتی ہیں جنہیں تاریخ بدلتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کو بدل دیتی ہیں۔ سیدہ زہرا پاک وہ ہستی ہیں جنہیں ام ابیہا کے لقب سے پکارا گیا کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں۔ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ حضور کو سیدہ فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت تھی اور انہیں آپ ماں کہا کرتے تھے، تو اس نام میں وہ نام کا ایک جھلک تھی، اس لیے پھر ام ابیہا کہا گیا سیدہ کو۔ تو حضور نبی کریم کی لاڈلی بھی تھیں اور حضور نبی کریم صاحب الاولیاء کا بے پناہ خیال بھی رکھا کرتی تھی سیدہ، اور آپ عمومی بچیوں کی طرح تو تھیں بھی نہیں، اس لیے کہ جو سیدہ 4 یا 5 سال کی عمر میں یا اس سے بھی کم و بیش جو ہے وہ اللہ کی توحید کا خطبہ اس وقت دے رہی ہیں جب کفار حضور کے وجود نازنین کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال رہے ہیں اور سیدہ اسے ہٹا رہی ہیں اور ساتھ میں اللہ کی توحید کا خطبہ دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ توحید آشنا
اس لمحے سے ہیں جس لمحے ہمارے ہاں بچوں کو تو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی ہے۔ سیدہ کی سیرت و کردار کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے بڑھ کر یہی نظر آتا ہے کہ سیدہ معاشرے کے ساتھ نہیں چلی، بلکہ معاشرے کو اپنے پیچھے اس انداز سے چلایا ہے کہ وہ خواتین جو صرف جو ہے وہ رچ پڑھنے کے لیے اور جو ہے وہ صرف ناچ گانے کے لیے محدود ہو گئی تھی، یا صرف بے حیائی کے لیے جن کا وجود رہ گیا تھا، اس گندے اور بگڑے ہوئے ماحول کے اندر بی بی پاک نے نبی کریم صاحب لولاق کی شریعت کا عملاً ایک نشان بن کر اس بے حیائی کو جو 180 درجے پہ جا چکی تھی اس کو پھر واپس لے کر آئیں اور کائنات کے لیے ایک ایسا مثالی کردار بن گئی۔ یعنی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کی قید نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی لمحے بھی انسانی تاریخ کو بدل دیتے ہیں۔ ان میں ہمیں سیدہ کائنات کی سیرت و کردار ہمیں پورے عروج پر نظر آتی ہے کہ جو بظاہر مختصر زندگی ہے لیکن انہوں نے کائنات کے زاویوں کو بدل دیا، سوچوں کو بدل دیا، رہن سہن کو بدل دیا، حتیٰ کہ عورت کے لیے ایسا رول ماڈل بن گئی کہ آج صدیوں بعد بھی جو ان کی طرف رجوع کرتا ہے وہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ خیر کا باعث بنتا ہے۔ وہ وجود جو سیدہ کے وجود سے خیرات لیتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر وہ خیر کثیر ہیں تو جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ متمسک ہوتا ہے ان کو بھی وہی خیر ملتی ہے جو سیدہ کے کائنات کے کردار میں اور ان کے وجود میں خیر تھی۔ اب ایک عجیب سا ہے بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں خیر کثیر جب کہا جا رہا ہے، حضور نبی کریم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور کہا میرے آقا نے بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، گویا سیدہ ان ہستیوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، سیدہ کائنات اس ہستی کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے جو کل ایمان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، سیدہ ان کے لیے، سیدہ کے قدموں میں ان شہزادوں کے لیے جنت ہے جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت جن کی وراثت ہے۔ گویا ساری جنتیں جہاں پر آ کر رجوع کریں نا وہ سیدہ کائنات کے قدمین ہیں، اور جہاں کل ایمان آئے اور رجوع کرے وہ سیدہ کائنات ہیں، اور جہاں رحمت للعالمین کی تسکین کا اور تسکین جاں موجود ہو وہ سیدہ کائنات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب، اب سورہ کوثر کے حوالے سے اتنی پرتیں کھل رہی ہیں، اتنی پہلو نکل رہے ہیں، اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اس پر۔ بعض اوقات بعض دانشور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ایک مکمل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، تو بس ہم قرآن پاک پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، باقی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایسی صورتیں جو سورہ کوثر کی صورت میں موجود ہیں ہم پر واجب ٹھہرا دیتی ہیں کہ جس کا ذکر ہے اس کی معرفت تو حاصل کرو، اگر اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اب جب تک کہ کوثر کی معرفت عطا نہیں ہوگی قرآن سے ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کی، تو ان دانشوروں کی یہ بات سورہ کوثر کے اگر اس تناظر میں دیکھے جائے تو بالکل نامکمل اور مبہم لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور شاید ان دانشوروں کے لیے جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور حیات میں تھے اور ان سے قریب ترین رشتہ ان کا منسلک تھا، اگر ان سے سنیں شاید ان دانشوروں کے لیے مفید ہو۔ جناب ام المؤمنین عائشہ سے سنن ترمذی میں یہ روایت ہے کہ کہا کرتی تھی کہ ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وحدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من فاطمہ، یعنی ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ شکل و شمائل، اٹھنے بیٹھنے، اخلاق، صورت اور سیرت میں شبیہ ترین ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جامع حدیث ہے، میں کہتا ہوں اس حدیث کو پڑھیں تو کوئی پہلو رہ ہی نہیں گیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ دانشوروں کے لیے پیغام ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہستی ہے ختمی مرتبت سے، وہ یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ کانت اذا دخلت علیہ، کہ جب بھی بی بی
داخل ہوتی تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا کرتے تھے؟ ایک، قام الیہا، صرف نہیں، قامہ سے مراد یہ ہے کہ وہ احترام میں کھڑے ہوتے، کہتے ہیں کہ قام الیہا یعنی کھڑے ہوتے اور بی بی کی طرف چلتے، ایک۔ پھر فأخذ بیدہا، اپنے دست مبارک سے دست فاطمہ الزہرا کو پکڑتے، وقبلہا، اس ہاتھ کا بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جہاں آپ تشریف فرما ہوتے مسند رسالت پہ بٹھاتے۔ اور یہ ہے مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جہاں جو ہے صاحب لولاک آپ کے دست مبارک کا بوسہ لے، احترام میں کھڑے ہوں اور مسند رسالت پہ بٹھائے۔ میرے خیال میں یہی جملات شاید صاحبان غور اور فکر کے لیے کافی ہو کہ شان فاطمہ الزہرا اور عظمت فاطمہ الزہرا کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں۔ ہم نے جمادی الاول اور جمادی الثانی میں روایات کے مطابق بہت سے پروگرام کیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ، لیکن یہ سلسلہ ظاہر ہے رکے گا نہیں، اور سورہ کوثر سے اور قرآن سے ریلیشن یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک رہتی دنیا تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جب بھی اسے پڑھا جائے گا ہمیں ہدایت کے، روحانیت کے نئے نئے موضوعات ملیں گے جو ہماری نجات کا سامان کریں گے۔ بالکل اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور ان کا تذکرہ آپ جب بھی کریں گے ہمیں ہدایت کے نئے پہلو جو ہے وہ برکت کے طور پہ ملیں گے۔ دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی کون سی ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں فوراً کہ وہ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ پوچھا گیا کہ ان کے بعد فرمایا مردوں میں سب سے بڑھ کر کائنات میں افضل ترین مولا علی شیر خدا ہیں۔ یعنی یہ ایک خوبصورت جملے کے اندر، اور یہ بھی صحیح ترمذی اور امام نسائی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اب نبی کریم صاحب الاولاق کے ہاں جب حضور کی پیاری بیٹی آتی حضور کھڑے ہوتے، اور جب حضور تشریف لے جاتے تو یہی معمول سیدہ کائنات کا بھی تھا، بے شک کہ آپ اپنے بابا کے احترام میں کھڑی ہو جاتی اور پھر آگے بڑھ کر بوسہ لیتی ہیں حضور کے دستے انور کا۔ اور آقا کریم کا بھی ایک معمول تھا، سارے صحابہ آتے اور کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن جب حضور کی بیٹی کی بات آتی تو حضور فرماتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے میری بیٹی تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یعنی اس قدر عظمتوں کا کو حمالہ ہیں سیدہ کائنات کے نبی کریم صاحب الاولاق یہ شرف بخش رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اے میری بیٹی زہرا۔ اس کا مطلب ہے سیدہ کائنات کوئی عمومی ہستیوں میں سے نہیں تھی، بلکہ خاص ہستی تھی کہ جن کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق کھڑے ہو رہے ہیں، احترام عطا فرما رہے ہیں، اور کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں عزت و احترام دے رہے ہیں۔ اب آپ کے اس سوال کے اوپر کہ کیا سیدہ کائنات اس آیت کی سورہ کی روشنی میں، اپنے کردار کی روشنی میں ہمارے لیے اس وقت کیا اس سے رہنمائی ہے، تو یقین مانیے کہ کائنات کے کسی گوشے میں اور تاریخ کے کسی گوشے میں بھی انسانیت آپ سے فیض لیے بغیر ہدایت نہیں پا سکی، اس لیے کہ ہدایت کے جتنے چراغ جلے ہیں آقا کے بعد ائمہ اہل بیت کی صورت میں، اولیاء کرام کی صورت میں، اگر ہم دیکھیں تو وہ سب خون زہرا پاک ہیں، وہ سب آل زہرا پاک ہیں۔ آل زہرا پاک کا اس سے بڑھ کر کائنات کے اوپر اور کیا احسان ہوگا کہ مولا حسن بھی شہید، مولا حسین بھی شہید، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سمیت جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان میں سے ایک بھی طبی موت دنیا سے نہیں گئے، سب نے اسلام پر قربان ہوئے، کسی کو تہ تے کر دیا گیا، کسی کو زہر دے دیا گیا، سب نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آل زہرا کے خون میں وفا موجود ہے، اسلام کے ساتھ ہمدردی اور اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو فاطمی کہلاتا ہے، زہرائی کہلاتا ہے، خود کو جوڑتا ہے آیہ تطہیر کے ساتھ، خود کو جوڑتا ہے آیہ سورہ کوثر کے ساتھ، تو اس کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے
کہ وہ دیکھے کہ سیدہ کائنات کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسے تھا، جاگنا کیسے تھا، ان کا لوگوں سے کلام کا انداز کیسا تھا، بیٹوں کی تربیت کیسی تھی، شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ اس میں ہمیں جگہ جگہ سیرت مصطفیٰ کے دریچے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب قبلہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے، اپنے ناظرین کی جانب سے آپ نے قیمتی وقت دیا، اور ناظرین سورہ کوثر کے تناظر میں، سورہ کوثر کے ریفرنس سے سیرت حضرت زہرا پر اور مقام و منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر پاک کمال باتیں ہوئیں۔ خدا کرے کہ محبت و مودت آل محمد اور مودت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے قلب و روح میں اتر جائے، کہ یہ ہماری پاکیزگی کی علامت بھی ہوگی اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہوگی۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔